बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबले में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से देखने वालों को, तमाम लोगों को हम वेलकम करते हैं। पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट हो सकती है तो फिर इंतखाबात क्यों नहीं हो सकते? आज खुद नोटिस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की नहायत अहम रिमार्क्स, मगर देखना यह भी है कि 22 फरवरी को बनने वाला लार्जर बेंच 27 फरवरी को ही टूट गया। फैसला कल बरोज मंगल क्या मुतवक्के है, बड़ा फैसला आ सकता है, क्या अनहोनी हो सकती है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। मगर उसके बाद पहले इमरान खान साहब अदालत के सामने 200 पेशियां भुगतेंगे, फिर ही इलेक्शन होगा। मरियम नवाज साहिबा ने अपनी तोपों का रुख जजिस की तरफ आज भी रखा। नून लीग अदलिया मुखालिफ इस मुहिम से क्या नताइज हासिल करना चाहती है, हासिल उसका क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे। और इसहाक डार इस्लामाबाद के जोन 3 में तामीरात का बीड़ा अपने सर क्यों ले रहे हैं, सीरिया का फॉलोअप भी आज अपने देखने वालों के साथ हम शेयर करेंगे। आमिर साहब, सुप्रीम कोर्ट की तरफ तमाम नजरें हैं कि इलेक्शन की तारीख के हवाले से क्या वहां से फैसला मुतवक्के है, मगर एक अहम नुक्ता जिसके ऊपर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने बात नहीं की, किसी बड़े कदावर शख्स ने बात नहीं की जो माहिर कानून थे, वो ये थे कि असम्बलियां अगर तहलील हो गई हैं तो क्या वो तहलील जायज़ थी, नाजायज़ थी, या वो बहाल भी हो सकती हैं। अतर मिनुल्लाह साहब ने इस नुक्ते के ऊपर अपना फोकस रखा हुआ है। जी, आज बड़ा धमाका खेज दिन था और जाहिर है कि 4 जजेस ने उस बेंच का हिस्सा नहीं रहे। जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मज़हर अली नकवी, जस्टिस अतर मिनुल्लाह और जस्टिस याया आफरीदी ने खुद को अपने बेंच से अलहदा कर लिया। अभी नया बेंच तश्कील दे दिया है तो मुख्तलिफ उनकी तरफ से जो वजूहात हैं वो मुख्तलिफ हैं। उसके अंदर जो 3-4 मेजर, सबसे मेजर तो जो आपने ये पॉइंट रेज किया है लार्जली अतर मिनुल्लाह साहब का ख़ास तौर पे इस पे था कि जनाब मैंने ये पॉइंट आउट किया था कि जो पंजाब असम्बली और KP की असम्बली तहलील हुई है, क्या वो भी जायज़ हुई थी, उनका इख्तियार था कि नहीं था। मैं बड़ी जस्टिस अतर मिनुल्लाह की बहुत ज़्यादा मुतरफ़ हूँ, उनकी इंटेलेक्चुअलिज्म का, उनकी इंटेग्रिटी का, और उनका एक पूरा जुडिशरी की तहरीक में बड़ा एक रोल रहा हुआ है कि उनके से ये तोक़ा नहीं की जाती कि ये इस तरह की, जिस तरह मैं कहता हूँ ना पत्थर पे लकीर है, 90 दिन के अंदर अभी तक कोई मुझे एक भी मोतबर आदमी, वकील नहीं मिला या कोई दानिश्वर नहीं मिला जिसने कहा हो कि ये नहीं है आइन के अंदर, इसके ऊपर शक है। उसी तरह चीफ मिनिस्टर के और प्राइम मिनिस्टर के इख्तियार को कि वो तहलील करने को वो भी पत्थर पे लकीर है। इसमें कोई बहस नहीं है कि चाहे उनकी अम्मी ने भी कह दिया हो या बीवी ने, पार्टी चीफ ने, या उन्होंने खुद फैसला किया, वजूहात देने की वो नहीं है। वो समझते हैं कि उनको सियासी तौर पर सूट करता है तो वो तहलील कर सकते हैं और इसकी बेताशा मसाले हैं। भुट्टो साहब ने जो 77 की असम्बली थी वो वक्त से मेरा गालिबन 6 महीने पहले तहलील कर दी थी। इंडिया में देवी गौड़ा था, VP सिंह था, IK गुजराल थे, फिर चंद्रशेखर थे। ये 6-6 माह 8-8 माह बाद गवर्नमेंटें जाती रही। वाजपेयी साहब ने अपनी जो गवर्नमेंट थी वो 1 साल 1.5 साल पहले तहलील कर दी। उनका ख्याल था कि अभी टाइम हमारा, वेव चल पड़ी, हम जीत जाएंगे, हालांकि वो हार गए। मगर ये सियासी डिसीजन होता है और सियासी पार्टियां देखती हैं कि उनको सूट करता है कि नहीं करता। इसका लीगैलिटी के साथ ही मैं बड़ा हैरान हूँ कि ये अतर मिनुल्लाह जैसे जज ने इसको क्वेश्चन किया और मैं समझता हूँ चीफ जस्टिस साहब ये भी एतराज़ कि उन्होंने कहा जी मैंने ये ऑब्जर्वेशन दी थी जो इसका जिक्र नहीं किया गया, तो उनका मेरा ख्याल ये मुनासिब जवाब है कि ये इस वक्त अदालत के सामने ये जो मसला दरपेश है वो उससे ताल्लुक नहीं, ये बाद में किसी वक्त टेकअप किया जा सकता है अगर ये मसला है। तो इसके अंदर सीधा केस बुनियादी 2 चीज़ें हैं। एक 90 दिन के अंदर, जो कि अदालत के रिमार्क से मैंने कहा, इवन जो है अपोजिशन के लोग, पीपल्स पार्टी के लोग भी यही कह रहे हैं कि 90 दिन के अंदर ये हो जाना है। और ये आज इंडिकेशन सारे वकीला की भी यही थी कि जज अदालत भी ये इंडिकेट कर रही है कल इसका फैसला आ जाएगा। सवाल जो अदालत ने 2 देने हैं, एक ये कि ये किसका इख्तियार था, क्या ये सदर का इख्तियार था, इलेक्शन कमीशन का था या गवर्नर का था। दूसरा ये कि अगर ये किसी ने वायलेट किया है उसको अदालत तंबीह करती है, वो गवर्नर साहब को तंबीह करती है, इलेक्शन कमीशन को करती है और इवन शायद पंजाब गवर्नमेंट को भी वो इस क्वेश्चन से अलहदा है। मगर फेयर एंड फ्री इलेक्शन भी इसके अंदर आइन का हिस्सा है, इसके 90 दिन के साथ ही जुड़ा हुआ है। 90 दिन के अंदर फेयर एंड फ्री इलेक्शन, तो पंजाब गवर्नमेंट के अंदर जो तकर्रियाँ वगैरह है वो होती हैं नहीं, ये एक बुनियादी सवाल है जिसके ऊपर वो उन्होंने फैसला अदालत ने देना है। सही है।
جی پلیز کنٹینیو. نہیں، دوسرا جو ایک اعتراض کیا گیا وہ اگر ہمارے ساتھ میرا زیادہ کیونکہ لیگل چیزیں ہیں. چلیں ہم ویلکم کر لیتے ہیں. پھر میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے مہمان سینئر قانون دان اس وقت فیصل چودھری صاحب نے بھی جوائن کیا. سر تھینک یو سو مچ آپ کے وقت کے لیے. جی میں کیونکہ یہ قانونی مسئلے ہیں اور یہ وکلاء حضرات زیادہ سمجھتے ہیں. تھوڑا سا عامر صاحب کچھ ٹیکنیکل ایشو ان کی طرف ہو گیا تو کچھ دیر میں ان سے جو میں ان سے پوچھوں گا. مگر ایک اور اعتراض جو کیا گیا وہ یہ کہ جناب یہ جو سو موٹو کا ایکشن ہے 184(3) کے تحت جو ہے یہ 2 ججز کے کہنے پہ یہ اپلائی نہیں تھا ہوتا. یہ بڑی بحث ہوتی رہی ہے پینما کے درمیان بھی کہ 184(3) کا جو ہے لاگو ہوتا ہے نہیں لاگو ہوتا. یہ جیسے ثاقب نثار کے دور میں تو سو موٹو کی از خود نوٹسز کی ایک فیکٹری لگی ہوئی تھی جس کے افتخار چودھری صاحب کے دنوں میں بھی ہوتا تھا. ان کو میڈیا کا اتنا شوق تھا جو ایشو لگتا تھا ان کو کہ اس کے اوپر مجھے ہیڈ لائنز مل سکتی ہیں تو وہ نوٹس لے لیتے تھے. یہ موجودہ جسٹس جو ہے بندیال صاحب جو ہیں چیف جسٹس یہ بڑے محتاط رہے ہوئے ہیں پورے. اب دیکھیں اس سال کا یہ پہلا سو موٹو ہے اور اس میں یہ 2 ججز نہیں. میں کلیریفائی کرنا چاہوں گا کہ 2 ججز کے کہنے پہ صرف نہیں کیا گیا. یہ جو ہے بے تاشا وکلاء اعتزاز حسن جیسے وکیل اس کے بعد میڈیا ایون ہم بھی یہی کہتے رہے ہیں. یہ بلکہ سارے بار بار کہہ رہے تھے اور اس کی ملٹیپل پٹیشنز آ چکی ہوئی تھی پشاور میں بھی لاہور میں بھی. لاہور کی عدالت نے فیصلہ دے دیا ہوا تھا جس پہ امپلیمنٹ نہیں کیا. بلکہ حیران یہ ہوا جا رہا تھا کوسچن یہ کیا جا رہا تھا کہ ایک آئینی وائلیشن ہو رہی ہے. آپ دیکھیں نا اب 90 دن کے اندر الیکشن کروانے ہیں. 57 دن کا الیکشن شیڈیول ہے اور آج 51 دن جو ہے نا ہو چکے ہوئے ہیں. 49 دن ہو چکے ہوئے ہیں. 51 دن رہ گئے ہیں. 6 دن کی اور وائلیشن ہے. تو میں بلکہ فیصل چودھری صاحب سے بلکہ یہ کوسچن کرنا چاہوں گا کہ فیصل چودھری صاحب اگر یہ فیصلہ آ جاتا ہے کہ جس کا کہ کبھی امکان لگ رہا ہے کہ 90 دن میں ہو جائے تو یہ جو اب دن 49 ہو گئے ہیں 51 دن رہ گئے ہیں تو یہ کیا آپ کے خیال میں الیکشن شیڈیول کو شرنک کیا جائے گا یا عدالت دن بڑھا دے گی کہ 8-10 دن اور دے دیے جائیں؟ اس کو کنڈون کرتے ہوئے اعتزاز صاحب کی زبان میں ان کے جی عدالت کا آتھرائز نہیں ہے. عدالت صرف یہ ہے کہ غلطی ہو گئی ہے لیپس ہو گیا ہے تو درگزر کرتے ہوئے 10 دن بڑھا سکتی ہے. جی اس میں کچھ اس قسم کا انتظام کچھ جوڈیشل کور تو کرنا پڑے گا. جو موجودہ مدت ہے 90 دن کی وہ تو اس میں کافی سارا ٹائم لیپس ہو گیا ہے اور اسی لیے عدالت نے جو ہے بڑی جلدی یہ فیصلے کا عندیہ دیا ہے کہ کل وہ فیصلہ کریں گے. تو جو ٹائم فریم ہے اس پہ تو ان کو تھوڑا بہت جو ہے وہ کوئی نہ کوئی جوڈیشری کی طرف سے ہی عامر صاحب معاملات اس کو کرنے پڑیں گے. امید واثق ہے کہ وہ لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اصل 5-10 دن اوپر نیچے ہونے سے کنڈونیشن کی آپشن موجود ہے لیکن اس کے جو ہے ساتھ ساتھ اس کا تعین کرنا ذمہ داروں کا بہت ضروری ہے. صرف کنڈونیشن سے بات نہیں بنے گی. یہ جس طرح سے سی ڈی اے میں اکثر آپ نے دیکھا ہے کہ انلیگل عمارت کو لیگلائز تو کر دیا جاتا ہے لیکن جس نے وہ انلیگل کام کیا ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ جس نے کانسٹیٹیوشن کی یہ مدت جس فرد ادارے یا گروہ نے اس کے اوپر ڈیلے کروایا ہے اس کا تعین اور اس کی سزا یہ بہت ضروری ہوگی. یہ جب تک نہیں دی جائے گی تب تک یہ وائلیشنز جو ہیں اس کا امکان موجود رہے گا اور آئین کو سبوٹاج ہونے سے جس طرح سے ابھی کیا گیا ہے گورنر کی طرف سے خاص کر گورنر کے پی کی طرف سے اور پنجاب والوں کی طرف سے اور الیکشن کمیشن کی ملی بھگت سے اس کا تعین کرنا بہت ضروری ہے. امید ہے کہ سپریم کورٹ اس ایلیمنٹ کو ضرور دیکھے. یہ آپ کی امید تو فیصل چودھری صاحب ہے مگر اس وقت جو ماحول بن گیا ہے کہ بلال بھٹو صاحب نے بہت سخت الفاظ میں انہوں نے بھی بینچ کے اوپر تنقید کی اور مریم بی بی تو روز ان کا ایک روزانہ کا ڈیلی ایک حملہ ہوتا ہے عدالت کے اوپر نام لے کے ججز کے وہ بینچ کے اوپر وہ کوسچنز کرتی رہتی ہیں اور ودن عدالت بھی ایک ڈویژن نظر آتی ہے. تو مجھے جھکاؤ نظر آتا ہے کہ جو موجودہ چیف جسٹس ہیں کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ جو اس کے مین مدعے ہیں 2 ایک یہ کہ یہ 90 دن میں ہونا ہے اور دوسرا یہ کہ کس کا اختیار ہے وہ اس پہ ہی رہیں گے. تو آپ کی یہ امید کس بیسس پہ ہے
کہ وہ تنبیہ کی جائے گی یا یہ لازم ہے؟ نہیں، دیکھیں اگر سپریم کورٹ نے یہ بے ضرر قسم کے معاملات کرنے ہیں اور آئین کی وائلیشن کی اجازت دیتے رہنا ہے تو پھر تو بڑا معاملہ خراب ہو جائے گا. یہ جو آپ نے ججز کی ڈویژن کی بات کی ہے بڑی بدقسمتی کی بات ہے. جب پاکستان کی عوام کے 22 کروڑ لوگوں کے بنیادی حقوق جو ہیں، جمہوریت کا جو معاملہ ہے وہ اس نہج پہ پہنچا ہو اور ججز کی آپس کی لڑائی کی وجہ سے یہ معاملہ ہو، تو یہ بہت افسوسناک بات ہے بحیثیت ایڈوکیٹ سپریم کورٹ بھی میرے لیے، کہ ہم نے ججز کی جو ہے اس کو دیکھیں، ہم امید کرتے ہیں کہ ادارے اور افراد جو ہیں اپنی ایگو سے اوپر بڑھ کے پاکستان کے عوام کے حقوق کا تحفظ کریں گے. اگر اس طرح سے ہی معاملات چل رہے ہیں تو یہ تو بہت ہی غلط بات ہے، مگر یہ بڑی قابل اعتراض بات ہے. فیصل یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ یہ ایشو جو ہے کہ چیف جسٹس کی جو ڈسکریشن ہے بینچ بنانے کی، کیونکہ وہ رولز ریگولیشن میں موجود ہے، روایت بھی ہے، اور بڑے عرصے سے یہ بحث رہی ہے کہ اس کو تبدیل کر دیا جائے، اور ایک بہت اوور ویلمی طبقہ جس میں مجھے بھی ڈال لیں آپ، جو سمجھتا ہے کہ اس کو کر لینا چاہیے، مگر ابھی تک کیونکہ وہ ہوا نہیں ہے. تو یہ آج جو اعتراضات کیے، جو ججز علیحدہ ہوئے، ایک اعتراض یہ بھی آیا کہ 2 سینئر ترین ججز کو اس کے اندر شامل نہیں کیا گیا. پھر ایک اعتراض یہ بھی آیا کہ یہ فل بینچ بنانا چاہیے تھا. دیکھیں یہ بات کرنا، یہ کوئی پبلکلی کرنے والی بات ہے؟ یہ تو ادارے کا انٹرنل معاملہ ہے. یہ وہ بیٹھ کے ڈیسائیڈ کریں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. فل کورٹ کی میٹنگ ہے، اگر سینئر جج آئیں گے تو اپنے دور میں وہ کر لیں یہ انڈیور. اگر یہ نہیں کر رہے، آپ کسی کو مجبور تو نہیں کر سکتے، کنونس ہی کر سکتے ہیں نا جی. یہ تو پبلک کا بھی مسئلہ ہے، پبلک کو آپ نہ نکالیں کہ پبلک بھی جوڈیشری کے اندر ایک سب سے بڑی مسئلہ نہیں ہے. عامر صاحب یہ پبلک کا مسئلہ نہیں ہے، یہ بعض جماعتوں کا مسئلہ ہے. نہیں صرف جماعتوں کا نہیں ہے، میں I beg to disagree کہ یہ پورے ملک کے یہ انصاف کے نظام کا مسئلہ ہے. لوگ اگر سمجھتے ہیں کہ پبلک سٹیک ہولڈر ہے سب سے بڑی، اور فنڈامنٹل رائٹس ہیں ہی سارے پبلک کے لیے، اگر ایک بہت بڑا طبقہ عوام کا بھی سمجھتا ہے کہ اس کے اندر یہ کافی مس یوز ہوئی ہے، یہ اختیار جو ہے چیف جسٹسز کا، ہم نے دیکھا ہے کہ وہ انہوں نے پک اینڈ چوز کیا ہے یہ اختیار. اس کو اگر ایک طبقہ پولیٹیکل پارٹیز کے علاوہ وکیلوں کا، میڈیا کا، پبلک کا سمجھتا ہے تو وہ حق جانبدار ہے کہ اس پہ بحث ہونی چاہیے. سر میں بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ بحث بھی ہونی چاہیے، رول بننے بھی چاہیے، لیکن اس کا کوئی مجسم خاکہ تو پتہ لگے نا کہ کرنا کیا ہے. کراچی سندھ ہائی کورٹ والے اپنی بات کرتے ہیں، باقی ہائی کورٹس والے اپنی بات کرتے ہیں، سپریم کورٹ والے اپنی بات کرتے ہیں. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یا تو پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہی ہوگی نا جی، اور بینچ بنانے کی جو چیف جسٹس کی ڈسکریشن ہے اس کو بالکل اگر سمجھا جائے کہ گارڈ کیا جانا چاہیے یا اس کو زیادہ آرگنائز کرنا چاہیے تو اس میں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا یہ چیزیں کرنے سے کہ یہ بینچ بنانے کا مقصد ہے یا اس کے پیچھے کچھ اور بھی چیزیں ہیں. یہ صرف ایک چیز تو نہیں ہے. چیف جسٹس کی ڈسکریشن انتظامی عہدہ چیف جسٹس کا ہوتا ہے. جوڈیشلی تو سارے برابر ہیں نا، جوڈیشلی تو عدالتی لحاظ سے جو بھی جج فیصلہ کریں وہ چیف جسٹس صاحب کا بھی ایک ہی ووٹ ہوتا ہے، باقی ججز کا بھی ایک ہی اپنا ووٹ ہوتا ہے وہ. لیکن انتظامی سربراہ وہ ہوتے ہیں. جج جو اب بینچ بنانے کا طریقہ کار ہے وہ وضع کیا جا سکتا ہے، اس پہ بحث ہونی چاہیے، لیکن یہ بحث مقدمات کے دوران نہیں ہونی چاہیے. میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بحث کا فورم عدالت کا کورٹ روم نہیں ہے، وہ آپ کا انٹے روم ہے یا پارلیمنٹ ہے یا جو باقی فورمز ہیں وہاں پہ ہونی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس بینچوں پہ اتنا زیادہ جو کیا گیا ہے اعتراض، اب یہ روٹین ہو گئی ہے تو اس میں ہو جانا چاہیے، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ چیف جسٹس صاحب کو. لیکن اس کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی تو کوئی بتائے نا کہ وہ کیسے کرنا ہے. اس طرح سے گفتگو، جس طرح سے یہ دونوں بچوں کا نام لیا ہے، یہ ایک مریم کا اور ایک بلاول کا، یہ تو ابو جی کے اور اپنے ڈیڈی کے بچے ہیں نا، یہ کوئی آپ کے ہماری طرح تھوڑی ہیں. مطلب یہ تو پاکستان پہ حکمرانی کرنے کا خواب جو ہے ان کا وہ پورا نہیں ہو رہا.
تو یہ اس لیے عام آدمیوں کو جو ادھر معاملہ کیا ہے، جس طرح سے یہ ملک چلایا جا رہا ہے، پرچون کی دکان نہیں چلتی. ایک ایشو آیا جنرل جسٹس مظاہر علی نقوی صاحب کا کہ انہوں نے بھی اپنے آپ کو ریکیوز کیا، اور یہ اعتراض بھی کیا گیا کہ ان کے اوپر جو ہے پاکستان کی بار کونسل نے بھی کیا اور ساتھی ججوں نے بھی کیا کہ ان کے اوپر ایک مبینہ آڈیو ایک آ گئی بھی ہے جس کی وجہ سے ان کو اس عدالت کا وہ نہیں ہونا چاہیے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ ضروری ہے کہ اس کے اوپر پہلے تفتیش ہونی چاہیے اور پھر کرنے جو نے ریکارڈ کیا ہے ان پہ بھی، اور وہ اگر نہیں ثابت ہوتی ہے تو بھی کچھ ایکشن ہونا چاہیے، نہیں ثابت ہوتی تو اس سے بھی زیادہ بڑا ایکشن ہونا چاہیے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ بالکل جس طرح سے بار کونسل کا، معاف کیجئے گا، جو رول ہے پاکستان بار کونسل کا، وہ بائی پارٹیزن نہیں ہے، وہ بہت ہی پارٹیزن باڈی اس وقت بنی ہوئی ہے. اور وہ جو پی ڈی ایم ہے اس کا وہ ڈیماگوگ کی طرح ایک رول ہے ان کا، جس پہ ہم بطور وکلا، بطور ممبر بار کونسل ہم بڑے معترض ہیں. اس میں بار کونسل کا جو معاملہ ہے وہ کچھ ججز کو وہ کرتے ہیں، کچھ ججز کو وہ ان کے پسندیدہ ہیں، کچھ ان کے ناپسندیدہ ہیں، کچھ گورنمنٹ کے وہ جو معاملات وہ کرتے ہیں، اور یہ معاملات جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ طریقے سے نہیں ہینڈل کیے جا رہے. تو بار کونسل کے اس رویے کے اوپر وکلا شاکی ہیں اور وکلا جو ہیں وہ خوش نہیں ہیں. جہاں تک بات ہے کہ مظاہر علی نقوی صاحب کے اوپر جو الزامات لگے ہیں، اس کا جواب تو 209 میں سپریم جوڈیشل کونسل آئین ایک طریقہ وضع کرتا ہے، اس میں دینا ہے انہوں نے، اور اس کا ہونا چاہیے، تاکہ اگر تو وہ جس طرح سے آڈیوز آئی ہیں وہ مجھے بھی علم ہے کہ وہ ڈاکٹرڈ ہیں، اور وہ ایک ٹارگٹ کرنے کے لیے مظاہر علی نقوی صاحب کو اور آنریبل جسٹس اعجاز الحسن صاحب کو، کہ ان کو ٹارگٹ کرنے پہ رکھ کے یہ سارا کام کیا گیا. اور جس نے یہ کیا، جو آڈیو لیکس کرتے ہیں، ان کو بھی آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں. تو ایشو یہ ہے سر کہ مظاہر علی نقوی صاحب اس طرح سے تو آپ کسی پہ بھی جھوٹا الزام لگا کے کسی جج پہ اس کی کچھ چیز ڈاکٹر بنا کے تو اسے کہیں بینچ میں نہ بیٹھے. اس طرح تو پھر میں مرضی کا بینچ بنواؤں، مرضی کے اپنا، یہ بھی تو ایک اصول غلط ہے نا. یہ فیصل ابھی یہ بہت کیونکہ تواتر کے ساتھ جو ہے اور بائی ڈیزائن اور روز یہ ہونے جا رہا ہے. سپریم کورٹ عدالتیں جو ہیں بہت زیادہ جنراسٹی اور بہت زیادہ برداشت دکھا رہی ہیں. حالانکہ عمران خان نے بالکل ایک جونیئر جج تھیں، ان کے لیے وہاں معافی بھی مانگنی پڑی، ان کی عدالت میں جا کے معافی بھی مانگنی پڑی، جو ہم نے ریسنٹلی دیکھا. مگر یہ کیونکہ ان کی سرزنش نہیں کی جا رہی تو اس سے یہ تاثر کئی دفعہ ملتا ہے کہ وہ انکریج ہو رہے ہیں، یہ بڑھتا جا رہا ہے. آپ کے خیال میں عدالت کو کچھ نہ کچھ اس کے متعلق کچھ نوٹس لینا چاہیے کہ درگزر کرنا چاہیے؟ نہیں، اس کا ضرور نوٹس لینا چاہیے، اور نوٹس لینے کے کئی طریقے ہیں، اور میری امید ہے کہ یہ ان نوٹس نہیں جائے گا. یہ چیزیں جب وقت آئے گا تو اس کو دیکھ لیا جائے گا. اس وقت جو ہیجان کی کیفیت ملک میں ہے، عدالتیں جو ہیں اس کو ایڈریس کرنا چاہ رہی ہیں، اور وہ کرنی چاہیے بھی ان کو. لیکن یہ جو چیز ہو رہی ہے، یہ آپ خاص جمع رکھیے گا. اس پہ ایک تو ہائی کورٹ لاہور میں بھی پٹیشن دائر ہو گئی ہے، وہ پٹیشن جو ہے وہ دیکھتے ہیں اس کا کیا بنتا ہے. لیکن سپریم کورٹ میں جب یہ کل معاملہ آیا تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ہم اس کو مناسب وقت پہ دیکھیں گے، اور یہ بڑا ضروری ہے کہ اس کو دیکھا جائے. یہ جو طریقہ کار ہے جلسوں میں ججز کی تصویریں لگانا اور پھر دھمکی دینا کہ وہ انشاءاللہ وہ جج رہیں گے نہیں، یہ بات کیسے جرت ہوئی کسی کی؟ یہ کیا طریقہ کار ہے؟ یہ تو پھر وہی ہے نا، مافیا، سسیلین مافیا والا جو لفظ استعمال کیا ہے کھوسا صاحب نے، حرف بحرف درست ثابت کیا جا رہا ہے اس کو اپنے عمل کے ذریعے، اس کو اپنے ڈائلاگ کے ذریعے، اور یہ بتایا جا رہا ہے. اور بلاول صاحب نے جو ہے وہ ججز کو سامنے رکھا ہے،
لاڑکانہ کا اور وہ لاہور اسلام آباد اور لاہور کی وہ تقسیم کرتے ہیں اور وزیر اعظم پاکستان بننے کی وہ خواب دیکھتے ہیں، کیا یہ اس طرح سے ان کو تقسیم کرنی چاہیے؟ لاڑکانہ کا وزیر اعظم وہ نہیں ہے، وہ پاکستان کا وزیر اعظم تھا اور اس کو پھانسی دینے والے اس وقت کے ڈکٹیٹر جنرل ضیاء الحق تھے. اس کا نام لیتے ہوئے یہ زرداری صاحب کی اولاد کی پتہ نہیں کیوں زبان جلتی ہے. یہ اپنا ججز کا نام لیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ نیب لا جرنیلوں پہ بھی اپلائی ہونا چاہیے، یہ ججز پہ بھی اپلائی ہونا چاہیے، یہ اشرافیہ کے اوپر بھی ہونا چاہیے. کیوں نہ ہو؟ سب کے لیے یکساں نہیں ہے، ایک یکساں قانون ہو. یہ جب آپ مقدس گائے بنا لیتے ہیں تو اس سے تو پھر فرق پڑتا ہے. میرے اور آپ پہ لگتا ہے تو باقی کیا ہم کم پاکستانی ہیں؟ باقی کوئی چلڈرن آف سپیریئر گاڈز ہیں اور ہم چلڈرن آف لیسر گاڈ ہیں کہ ایک قانون جو ہے ہم سب پہ لگ جائے اور ان باقیوں پہ نہ لگے. لگانا چاہیے، ججز پہ بھی لگانا چاہیے. اس مطالبے کی میں بالکل حمایت کرتا ہوں، لیکن اس کا طریقہ کار یہ نہیں ہے. آپ کی حکومت ہے، آپ پارلیمنٹ میں جا کے قانون سازی کریں. فیصل میری یہ امید ضرور ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کیونکہ بہت حامی رہے ہوئے ہیں کہ یہ چیف جسٹس کی یہ ڈسکشن نہیں ہونی چاہیے، اور وہ جو ویریس تجاویز ہیں کہ 3-4 سینئر ممبرز کی ایک کمیٹی بنا دی جائے، شاید یہ امید میری ہے کہ ان کے دور میں یہ عمل درآمد ہو جائے گا. بہت بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں جوائن کرنے کا. ایک مجھے بار بار اشارے کر رہی تھیں کہ بریک لے لیں. بریک کی طرف میں جاؤں گی، مگر بریک سے جانے سے پہلے عامر صاحب بڑی اچھی گفتگو کی طرف آپ لوگ مریم نواز صاحبہ کی طرف چلے گئے. میرا بھی ایک سوال ہے، پھر ہم بریک کی طرف جائیں گے. مریم نواز صاحبہ جب یہ کہتی ہیں کہ انتخابات ضرور ہوں گے مگر پہلے ترازو کے دونوں پلڑے برابر ہوں گے، برابر سے کیا مراد ہے؟ نواز شریف صاحب نااہل ہوئے تھے تو خان صاحب بھی نااہل ہوں، یا پھر سزاؤں کا اطلاق برابری کی بنیاد پہ ہوگا؟ اس بات کا مطلب کیا ہے؟ وہ سارا جو اس پہ جوڈیشری پہ اٹیک کیا جا رہا ہے اس کے کافی ان کی مقاصد نظر آتے ہیں. آف کورس ایک تو یہ جو نیب کے ترامیم کا جو فیصلہ آنا ہے وہ اس سے بھی ڈرے ہوئے ہیں. پھر اصل مقصد یہ ہے کہ یہ جو پہلے کے ان کے اوپر الزام ہے، نااہلی ہوئی ہوئی ہے، پینگما کیس، چیٹی کیس، فلانا کیس، تو وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہی ہیں کہ یہ سب بنائے ہوئے ہیں، یہ جعلی کیسز تھے. حالانکہ میں یہ ضرور ان کی یادداشت میں اضافہ کرنا چاہوں گا کہ پینما کے اندر 2 ججز نے، جسٹس آصف کھوسہ اور جسٹس گلزار نے پہلے ہی جے آئی ٹی سے پہلے ہی ان کے خلاف فیصلہ دے دیا تھا کہ یہ سرکمسٹانشل ایویڈنس کافی ہے اور یہ کوئی تسلی بخش جواب نہیں دے پائے کہ یہ پیسے جو فلیٹ خریدنے کے تھے یہ کہاں سے آئے. اور یہ حقیقت بھی ہے کہ آج تک بھی وہ رسیدیں نہیں ہیں. یہ بار بار کہہ کے کہ جی ریسیویبلز، یہ بیٹے سے تنخواہ لے کے اس کی ایشو کو کنفیوز کیا جاتا ہے کہ دفعہ یہ آؤٹ آف تناظر جاتا ہے. اور یہ والا بھی پھر وہی والا کہ 200 پیشیاں پوری کروائیں گے پھر الیکشن ہوگا، اور الیکشن تب ہوگا جب نواز شریف آئے گا. تو الیکشن وہ ان کی مرضی سے نہیں ہونا. یہ اس سے یہ پھر تاثر یہ ملتا ہے کہ ان کی انوالومنٹ ہے، یہ کہ پھر ان پہ الزام لگتا ہے. یہ فیصلہ انسٹیٹیوشنز نے کرنا ہے. سب سے پہلے اس وقت تو سپریم کورٹ آف پاکستان ایک ادارہ ہے جس کے پاس یہی ہے اور ان کا فیصلہ ہوگا. اس کے آگے یہ پی ٹی آئی یا پیپلز پارٹی یا نون لیگ جو ہے یہ انہوں نے نہیں فیصلہ کرنا کہ عدالت یہ فیصلہ دے اور یہ والا دیا جائے، یہ نہیں دے سکتے. صحیح ہے. ایک چھوٹا سا سوال پھر بریک کی طرف ہے. عامر صاحب ایک اور چیز کو لے کے میں بڑی کنفیوز ہوں. انہوں نے ساہیوال کے اندر جو کنونشن تھا اس میں موازنہ کر دیا مہنگائی کا، نواز شریف صاحب کے دور کا اور حالیہ کا. نواز شریف صاحب کے ٹائم پہ 2 روپے کی روٹی تھی اور نہ جانے کیا کیا تھا، آج وہ کچھ اور بیان کر رہی تھی. یہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. مجھے ایکچولی بڑی ایک باریک واردات اس میں باریک واردات یہ کی ہے کہ یہ شہباز شریف کے خلاف سازش ہوئی ہے. شہباز شریف کا انہوں نے کریئر ختم کر دیا ہے کہ جب وہ موازنہ کرتی ہیں کہ نواز شریف کی پرائسز کا اور آج سے موازنہ کر رہی ہیں نا، ان کا ذکر آج کر دیں گے. آج کی مہنگائی کس کی وجہ سے ہے؟ وہ شہباز شریف کی وجہ سے ہے. تو وہ جو نواز شریف کا ٹائم کا ذکر کر رہی ہیں، سب سے زیادہ مہنگائی جو ہوئی ہے وہ پچھلے 8, 9, 10 ماہ میں ہوئی ہے. اپنے چچا کی ہوا ہے. تو یہ عمران خان سے زیادہ جو ہے نا سازش ہوئی ہے یہ شہباز شریف صاحب کے ہوئی ہے. اور میں سمجھتا ہوں بڑے طریقے سے شہباز شریف کی سیاست ختم کیا گیا ہے. بڑی مشکل حالات میں ان کو یہ چیف منسٹر بنوا دیا گیا. اس کے بعد پھر ان سے یہ سارے کام IMF والے مہنگائی والے کروائے گئے. اور اسی وجہ سے آپ نے دیکھے نا ایک شخص تھے
جو جن کا نام تھا حمزہ شہباز شریف، وہ آپ نے دیکھا ہے؟ کوئی پتہ بتا سکتا ہے؟ آخری خبریں سینے سے غائب ہیں، وہ نظر ہی نہیں آ رہا، پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کدھر ہیں، جو کہ مین چیف منسٹر بھی رہے ہیں اور پچھلے 20-25 سال سے پنجاب کی سیاست کو سنبھالتے رہے ہیں، وہ بالکل غائب ہیں۔ اور موازنہ نواز شریف کا اور آج کا ہو رہا ہے، تو یہ شہباز شریف کو ایک قسم کا ان کے خلاف سازش ہے نا یہ، تو کہ آج جو نئی کرائی ہو رہی ہے، نواز شریف صاحب تو ٹھیک تھا، شہباز شریف مطلب آپ کا ایک گھر کو نہ کیا گھر کے چراغ سے۔ ابھی بریک کی طرف چلتے ہیں جی، بریک سے جب واپس آئیں گے تو گرفتاریوں سے متعلق مجھے تفصیل سے بات عامر صاحب کے تجزیے میں کرنی ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ جاننے کی کوشش یہ کرنی ہے کہ کیا یہ انتظامی مجبوری ہے یا پھر یہ کوئی سیاسی انتقام ہے، اس کے اوپر بات کرنی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو راجن پور کا الیکشن ہے اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ عامر صاحب، ابھی سیاسی صورتحال پر بات کرنا باقی ہے۔ جس طرح سے فیصل چودھری صاحب نے بڑی اچھی طرف اشارہ ہمارا مریم صاحبہ کی گفتگو میں کرایا، انہوں نے کہا کہ انہوں نے ججز پہ کہا کہ جن ججز کے کندھوں پر چڑھ کر تم آنے کی تیاری کر رہے ہو وہ بھی نہیں رہیں گے۔ بڑے سخت قسم کے اٹیک کیے انہوں نے۔ یہ ایک فیصلہ جو ہے عدالت کو یہ کرنا پڑے گا کہ کہیں نہ کہیں اس کو روکنا ہے، اور صرف روکنے کے لیے ضروری نہیں ہوتی کہ آپ طلال چودھری اور دانیال کی طرح کنٹیمپٹ لگا کے کوئی وہ کریں۔ ویریس سٹیجز ہوتی ہیں، تنبیہ کی جاتی ہے، اشارہ دیا جاتا ہے، ایک دو دفعہ کوئی آبزرویشنز دی جاتی ہیں، تو میرا خیال عدالتیں بہت زیادہ اس کو مین ایشو سے ہٹنا نہیں چاہتی ہیں، اور اس لیے وہ جنرس ہوتی ہیں، اور ویسے جنرس ہونا ایک اچھی بات ہے، مگر اس سے یہ بھی کچھ لوگوں کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ اس کو بڑھاتے جا رہے ہیں بڑھاتے جا رہے ہیں۔ پہلے اگر کوئی امید کرتا ہے کہ کل کو اس نے حکومت میں آنا ہے تو یہ چیزیں آگے آتی ہیں، سارے کوٹیشنز بن رہے ہیں۔ یہاں پر میں دوبارہ دکھایا کریں گے، یاد ہے آپ کو یہ کہا تھا مریم بی بی نے، یہ کہا تھا بلاول نے عدالتوں کا، اور کیونکہ یہ دو ساری پارٹیوں کا ایک وتیرہ رہا ہے کہ ان کے فیور میں جب آتا ہے تو عدالتوں کی تعریفیں کرتے ہیں، جب نہیں آتا تو پی ٹی آئی سمیت اس وقت ان کے خلاف کرتی ہیں۔ یہی نون لیگ اور پی ڈی ایم جو ہے، جب سوری کے خلاف فیصلہ آیا تھا تو انہوں نے جو ہے نا کیا زبردست جوڈیشری اتنی تعریفیں کی تھی جس کی کوئی حد نہیں ہے، تو وہ یہ بس یہ ایک ڈبل ایج سورڈ ہوتی ہے، تو محتاط رہنا بہتر بات ہوتی ہے۔ مگر ایک بات آگے اس سے پہلے کہ ہم دوسری طرف جائیں، مریم بی بی نے آج پھر وہی جو پچھلی دفعہ میں نے ذکر کیا تھا کہ بڑی کنوینینٹلی جو ہے جنرل باجوہ صاحب کا وہ گول کر گئی ہیں، اور ساری توپوں کا رخ جو ہے نا وہ جنرل فیض پہ رکھا ہوا ہے۔ اور میرا یہ عرض میں بار بار کر رہا ہوں کہ جنرل فیض کیا ان کی یہ بغیر اپنے چیف آف سٹاف، چیف آف آرمی سٹاف کی مرضی کے بغیر یہ جو کرتے رہے ہیں وہ نہیں کر سکتے تھے؟ یہ بالکل جو اگر کرنا ہے تو ہمت کریں تو پھر پوری بات کریں، جسٹ بیکاز آپ کی انہوں نے مدد کر دیا، اب آپ کے وہ محسن ہیں تو اب آپ یہ پھر تاریخ کو اس طریقے سے مذاق نہیں کرنے چاہیے۔ صحیح ہے۔ اب آتے ہیں معاملہ ہے گرفتاریوں کا۔ عامر صاحب، گرفتاریوں کے اوپر بھی آپ لوگ بات کر رہے تھے، آپ پروفیسر چودھری، اب سیاستدانوں کے بعد یہ آرمی کے ریٹائرڈ افسران تک بات پہنچ گئی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا، لوگ یہ بار بار پوچھتے ہیں کیا خود کو مضبوط کرنے کے لیے انتظامیہ انوالو کر رہے ہیں یا پھر انتقام کی آگ جو ہے نا وہ بھڑک اٹھی ہے ان کے اندر؟ میں کافی چیزوں میں جنرل امجد شعیب صاحب سے اختلاف رکھتا ہوں، ارے ان کی عمر دیکھتے ہوئے اور ان کا ایک صحت دیکھتے ہوئے آپ اس طریقے سے کسی کو پکڑ کے، اور وہ ظاہر ہے جنرل کے لیول تک لیفٹیننٹ جنرل پہنچے ہیں تو ان کے اندر ایک توازن ہوگا، ایک بنیادی، اگر وہ کچھ کہہ رہے ہیں نہ ان کی آپ محبت وطنی کے اوپر کچھ شک کر سکتے ہیں، نہ ان کی عقل کے بغیر ان کا ایک ویوز ہے، بڑے لوگوں کے بڑے ویوز ہوتے ہیں۔ یہ طریقہ جو پاکستان میں ایک بن گیا ہے کہ کسی نے ریاست یا گورنمنٹ کے خلاف بات کی ہے تو اس کو اٹھا کے جو ہے نا سیدھا ہی آپ جیل میں کر دیں، ریمانڈ جسمانی لے لیں، اور یہاں تو لوگوں کے وہ بھی طریقہ کار رہا ہے کہ ننگا کیا جاتا ہے، پھر پتہ نہیں کیا کیا کچھ جنسی ہراسگی کی جاتی ہے، خواتین کے حوالے سے بڑی عجیب خواتین کے حوالے سے، اور یہ ویسے ہی گرفتاریاں جو یہ کر رہے ہیں نہایت بیوقوفی کر رہے ہیں، کیونکہ نو تو بڑے لیڈر ڈالے ہوئے ہیں،
اور اس کا اعلان کہ وہ ان کو 30 دن کے لیے ہم نے جیل میں ڈالا، ہم ڈالیں گے، وہ رانا ثناء اللہ اسلام آباد سے کر رہے ہیں۔ رانا ثناء اللہ کا کیا اختیار ہے پنجاب میں؟ اب دیکھیں نا، کوئی تھوڑی سی میں نے کہا ہے فگ لیف رکھ لیا کریں، ایک پردہ رکھ لیں کہ وہ جو وہاں پہ پنجاب کے اندر گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے وہ نگران گورنمنٹ ہے اور وہ انڈیپینڈنٹ ہے، یہاں سے آرڈر وہ رانا ثناء اللہ روز کہتے ہیں ہم یہ کریں گے، ہم یہ کریں گے۔ بھئی آپ پنجاب کے اندر ہم نہیں ہیں، آپ کے انڈر صرف جو ہے ایف سی ہے، انٹیریئر منسٹری ہے اور ایف آئی اے ہے، آپ پنجاب پولیس کے انچارج نہیں ہیں۔ تو یہ پنجاب پولیس کے حوالے سے ہم جو ہے نا، یہ اس کا بھی کسی نہ کسی کو کچھ نہ کچھ تنبیہ کرنی چاہیے، ضرورت ہے۔ دوسرا میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ اٹس اے بیڈ اسٹریٹجی، اس کی سیاسی منطق نہیں بنتی ہے۔ یہ 40-50 ہزار بندوں کو یا 5-7 ہزار ورکر کو بھی اندر یہ کر دیں گے، مہینے 2 مہینے رکھ لیں گے، یہ ان کو کارڈرز فراہم کر رہے ہیں۔ ضیاء الحق نے پیپلز پارٹی کے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو جیلوں میں جب کیا تھا، جب جیل سے نکل کے آتا ہے آدمی، وہ ایک پکا ورکر بن جاتا ہے، اس کا پورا محلہ، اس کا خاندان اس کے ساتھ شامل ہوتا ہے اور اس کے ذہن سے وہ بات نہیں جاتی ہے۔ یہ پہلے ان کے ہم مذاق اڑایا کرتے تھے، پی ٹی پہ مذاق ہی ہوتا تھا کہ یہ ممی ڈیڈی برگر پارٹی ہے اور یہ بس ینگ لڑکیاں اور ینگ بچے ہیں، آپ ان کو ہارڈنڈ ورکر بنا رہے ہیں۔ جب کوئی جیل سے ہو کے آتا ہے اور جیل سے اس کے ساتھ برا بھی سلوک ہوتا ہے تو وہ پھر اس کو آپ نہیں ہٹا سکتے، اس کو جو مرضی آپ کر لیں۔ اور یہ اس کا رزلٹ آج دیکھا ہے انہوں نے راجن پور کے اندر جو رزلٹ آ گیا ہے، حالانکہ کیا کچھ نہیں ایکسپیکٹڈ، بالکل ایکسپیکٹڈ تھا۔ اس کے اندر جو انہوں نے پورا زور لگا لیا، انتظامی اس کا زور لگا لیا، سب کچھ لگا لیا۔ میں اس لیے کہہ رہا تھا ایکسپیکٹڈ تھا کہ میرے جیسے لوگوں کو، میں بار بار یہ دہراتا ہوں کہ انتظامیہ کی اور اسٹیبلشمنٹ کی ایک لمٹ ہے، وہ 19-20 کا فرق ڈال سکتے ہیں، وہ 11-20 کا نہیں ڈال سکتے ہیں۔ وہ اگر پولیٹیشین آپ دیکھیں نا، ورکر چارجڈ ہو اور مقابلے کا وہاں پہ وہ ہوا، آپ دیکھیں میرل 48-49% ٹرن آؤٹ ہوا ہے، اور یہ راجن پور کا علاقہ بڑا دور دراز علاقے ہیں، جنگل بیابان وہاں پہ ہے۔ میرل پنجاب کا باولپور اور یہ سب سے بڑے ڈویژن ہوتے تھے، تو یہ ابھی اس کے باوجود وہاں پہ دیکھیں، اور یہ وہاں پہ تمندار فاروق لغاری صاحب ہوتے تھے، ان کے والد صاحب بھی تمندار جمال خان، اس کے بعد پھر تمندار جو ہے نا ان کے بیٹے، اب تو وہ تمندار مانتے نہیں کوئی اویس لغاری کو، یہ اویس لغاری کے بیٹے تھے، اور یہ محسن لغاری کے والد بھی جعفر لغاری، یہ سب کزن تھے فاروق لغاری کے، تو یہ ان کا بھتیجا ان کے مقابلے میں کھڑا تھا، تو اویس لغاری خود پچھلی دفعہ ہارے، اور یہ والی سیٹ جعفر لغاری جو ہیں مختلف متعدد پارٹیوں میں، تمام پیپل پارٹی کے دور میں، اس کے بعد کیو کے دور میں، پھر نون لیگ کے طور پہ، پی ٹی آئی کے طور پہ، الحمدللہ ان کا ذاتی ووٹ بینک اتنا تھا وہاں پہ کہ وہ جیتتے رہے۔ اب یہ محسن لغاری کا وہاں سے جیتنا یہ چھوٹی خبر نہیں ہے، کیونکہ سرائکی ایریا ہے جس میں پیپلز پارٹی کی ایک وہ گارڈ رہا ہوا ہے، سرائکی ایریا ہے جو اس کے اندر تقریباً آپ دیکھیں نا پنجاب کی جو سیٹیں ہیں اس میں 40-45 سیٹیں جو ہیں وہ سرائکی ایریا کی ہے۔ یہ سرائکی ایریا کا موڈ بتایا ہے کہ لیڈ جو ہے 30-40-35 ہزار کی لیڈ سے جب کوئی جیتے اور اتنے ایڈورس سرکمسٹانسز میں، تو یہ کچھ چیز بتا رہی ہے، یہ علامت ہے کسی چیز کی، they trying to say something، ووٹر کچھ کہنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو اس طرف کے حالات ہے پنجاب کے اندر کیا صورتحال بنے گی، لوگ یہ بھی بات کر رہے ہیں۔ ان کی اسٹریٹجی، ان کے جتنا مرضی یہ چنگاڑ لیں، جتنا مرضی یہ غلط انتظامیہ کر لیں، گرفتاریاں کر لیں، یہ اس کا الٹا اثر ہو رہا ہے۔ تو ابھی بھی اگر یہ الیکشنوں سے بھاگنے کی بجائے فیئر اینڈ فری وہ کر لیں تو کم از کم آپ دیکھیں، وہ فیصل کہہ رہا تھا ابھی چودھری کے وہ بلاول بھٹو اور مریم بی بی بچے ان کو کہہ رہا تھا، مریم بی بی تو ڈیفینیٹلی اس سے فیصل چودھری صاحب سے عمر میں زیادہ ہیں، ان کے آگے مگر اللہ ان کو صحت اور زندگی دے، کم از کم 30-40 سال کی سیاست، 20-30 سال کی سیاست موجود ہے، تو یہ ٹمارو از اندر ڈے، تو اس لیے یہ آج اس حد میں آج ہی نا سب کچھ ختم کر لیں،
وہ روایتیں بنائیں جو ان کا فیوچر ہے ہونا چاہیے. کل کو یہ دوبارہ حکومت میں آ سکتے ہیں تو یہ کہیں آج ہی کشتیاں جلا کے آج ہی سیاست ختم کرنے ہیں, آج ہی جو ہے یہ ڈکٹیٹرشپ میں تو چلا جاتا ہے, کیونکہ وہ آدمی چلا جاتا ہے. ضیاء الحق جہاز میں اڑ گئے, اس کے بعد مشرف صاحب کی بڑی عبرتناک قسم کی موت ہوئی ہے. اس کے بعد یحییٰ خان اپنے گھر میں وہ بند ہی رہے, بعد میں نکل ہی نہیں سکے. جو ہے اس طرح ہی سیاسی وراثت کچھ ایسی ہونی چاہیے. سیاسی وراثت تو دیکھیں آپ جو نا, اور ہمارے یہاں تو ویسے ہی موروثی سیاست ہے. پولیٹیکل پارٹی پولیٹیشنز نہیں کنٹینیوٹی ہوتی, انہوں نے چلتے رہنا ہوتا ہے. تو اس لیے ان کو غلط روایت نہیں قائم کرنے دینی چاہیے اور اس طرح فیوچر کا سوچنا چاہیے کہ ہمارے آڑے آ سکتے. ٹھیک ہے, ایک آخری سوال پھر بریک کی طرف. عامر صاحب مجھے یہ بتائیے, گرفتاریوں سے متعلق میرا سوال ہے, جواب دینے پہ, بات کرنے پہ, تجزیہ دینے پہ تو گرفتاریاں ہو رہی ہیں, کیا وہ وقت آپ قریب دیکھ رہے ہیں کہ سوال پوچھنے پر بھی گرفتاری ہوگی؟ یہ اس میں سے بے تحاشا گرفتاریاں جو ہوئی ہیں, یہاں پہ قتل ہوئے ہیں. ارشد شریف کا جو قتل ہوا ہے وہ سوال پوچھنے پہ ہی ہوا ہے نا, تو یہ بالکل آلریڈی ہو رہا ہے. اور یہ ضرور میں کہوں گا کہ اس میں کچھ حد تک تو پی ٹی آئی کا ایک بہت بڑا قصور یہ ہے کہ یہ پیکا کے قانون کے تحت ہو رہا ہے. اور جب یہ بنا رہے تھے ہم ان سے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے تھے کہ یہ خدا کے لیے نہ کریں, اور یہ تاریخ کا سبق ہے کہ جو غلط قانون آپ بناتے ہیں آپ خود اس کا ہی خمیازہ بھگتتے ہیں. بھٹو صاحب نے بھی کیا, اس کے بعد نواز شریف صاحب نے جو کو ٹرائی کیا گیا ان کے بنائے ہوئے لاز میں, تو یہ پیکا کا قانون پی ٹی آئی بنا کے گئی ہوئی ہے نا, تو اس کا بھگت رہے ہیں. پر یہ جو ہو گیا یہ بس نیکسٹ لیول ہے, اب نیکسٹ لیول ہے, اور یہ جمہوریت میں ہو رہا ہے. سو کال لولی لنگڑی جیسی بھی جمہوریت ہے, مگر جمہوریت ہے, اس کو اسٹرینتھن کرنا چاہیے. ان سب کا انٹرسٹ ہے اس میں, پولیٹیشین کا, پولیٹیکل پارٹیز کا اس کے اندر مفاد ہے کہ یہ نظام چلتا رہے. صحیح ہے. ابھی بریک کی طرف میں چل رہی ہوں, بریک سے ہم واپس آئیں گے. زون 3 اسلام آباد کے زون 3 کے حوالے سے ہم بے تحاشا پروگرامز کر چکے ہیں کہ کس طرح سے ایک زون 3 جس میں تعمیرات ہو رہی ہیں اسلام آباد کو بیڑا غرق اس کا کر دیں گی, ماحولیات کو مکمل طور پہ تباہ کر دیں گے. اس میں اب ایک نیا کیریکٹر آیا ہے, وہ ہے اسحاق ڈار صاحب کا. اب وہ ان تعمیرات کا بیڑا اپنے سر پر کیوں لے رہے ہیں, یہ فالو اپ بریک سے واپس آ کے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. عامر صاحب, ہم زون 3 کے حوالے سے بے تحاشا پروگرام کر چکے ہیں کہ خدا را اسلام آباد کو تباہ نہ کریں. یہاں تباہی کے لیے مزید نئے کردار سامنے آ رہے ہیں. یہ جی میں خبر ڈھونڈ رہا ہوں جو کہ یہ مجھے مل گئی. یہ خبر جی بڑی اخبار کے اندر یہ چھپی ہے کہ اسحاق ڈار گرانٹڈ ہز نوٹ ٹو 4 ہاؤسنگ پروجیکٹس فار اوورسیز پاکستانی. اسحاق ڈار صاحب نے جناب, کیونکہ ملک کے اندر جو ہے ڈالرز کی کمی ہے, تو آج کل ہر چیز کو آپ نے جو کرنا ہو اس کے اوپر ڈالر کی ایک طے لگا دینا, تو لوگ کہتے ہیں بس کر دیا جائے. یہ جو ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے 4 ہاؤسنگ پروجیکٹس اناؤنس کیے ہیں. ایک نیلور ریزیڈنشیا, ایک نیلور ہائٹس ہے, ایک کوری اوورسیز انکلیو ہے, اور بیچ میں اس کے ڈال دیا ہے گھندارا انکلیو. یہ جو میں کہہ رہا تھا نا باریک واردات, یہ بھی باریک واردات کی گئی ہوئی ہے. یہ باقی 3 پروجیکٹ جو ہے نا یہ بالکل جعلی کام ہے. یہ اس کے بیچ میں اس کی کنڈی جو ہے نا وہ یہاں پہ وہ گندارا انکلیو میں ہے. وہ گندارا انکلیو یہ جو آپ نے ذکر کیا زون 3 میں ہے. یہ مارگلا ہلز نیشنل پارک جو ہے یہ اس کا حصہ ہے جو ہم ترلا کر رہے ہیں کہ خدا کے لیے اسلام آباد کی آکسیجن کو نہ بند کریں, اس کو سیمنٹ اور سریا نہ بنائیں, ہاؤسنگ سوسائٹیز نہ کریں یا کمرشل ایکٹیویٹی نہ کریں. یہ انہوں نے پہلے 10 طریقے سے واردات کر چکے ہوئے ہیں, اور کچھ ہمارے شور مچانے سے یا کچھ ان کو ڈر نہیں ہے سپریم کورٹ کے, ہائی کورٹ کے فیصلے, الٹیمیٹلی یہ ہوگا نہیں.
پہلے انہوں نے طریقہ کیا کہ ڈاکٹر عثمان صاحب نے جو ہے انہوں نے پہلے اچھا مزے کی بات ہے اسلام آباد پنڈی میں زیادہ تر کیپٹن لگاتے ہیں، کیپٹن عثمان، کیپٹن نور الامین، کیپٹن مابی محمود، جو سارے رنگ روڈ کے اندر تمام کیپٹن، اور وہ پھر ڈراتے ہیں کہ جو آکشن کیا نا ہم نے وہ آپ کو پتا ہے ماڑی گیس کی کیا ہے، ماڑی گیس پتہ ہے آپ کو کیسی ہے، وہ ان کا نام پھر استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ نہ کریں، ان کی بھی بدنامی کرتے ہیں. تو یہ اس کا اس کے اندر اور یہ لالچ یہ دیا جا رہا ہے $2 بلین کہ جی $2 بلین آئیں گے. حقیقت یہ ہے کہ یہاں پہ جو انہوں نے 2-4 پہلے اوورسیز کے لیے اسکیمیں کی ہیں وہ بیچارے روتے ہیں، خط لکھتے ہیں، ہمیں فون کرتے ہیں، پتہ نہیں کہاں کیا کہ ان کے پیسے کھائے گئے، غبن ہو گیا. کوئی پاگل ہے کہ اس گورنمنٹ کی کریڈیبلٹی کے ساتھ اس زمانے میں ڈالر میں پیسے لا کے روپی میں لے، جبکہ یہاں پتہ ہی نہیں ہے کہ کل کو کیا حالات ہوں گے. IMF آ نہیں رہا، لالچ یہ دیا جا رہا ہے کہ یہ کیونکہ ڈالر ہے. پہلے جو ہے کیپٹن عثمان صاحب نے کہا کہ یہ تو ماضی کا بورڈ کر گیا ہے تو وہ ہے، وہ ہم نے کہا کہ نہیں ماضی کا بورڈ نہیں کر کے گیا، وہ تو کہہ گئے ہیں کہ اس کے سروے کروائیں. پھر انہوں نے خود اپنے بورڈ میں ہی ڈیئر ٹو ڈو دیٹ، حالانکہ یہ ان کی اختیار ہی نہیں ہے، سپریم کورٹ کی ججمنٹس ہیں. اس کے بعد یہ پھر انہوں نے جو دوبارہ ان کو احساس ہوا کہ یہ تو صرف کوئی کر سکتی ہے، پتہ نہیں وہ بھی کوسچنیبل ہے، سپریم کورٹ چیک کرے گی. چلیں وقت ختم عامر صاحب، بہت شکریہ، اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ.